अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें आज आपको देंगे कि अडयाला के बाहर क्या हुआ, क्योंकि सबकी नज़रें आज सारा दिन तकरीबन अडयाला की तरफ थी, क्योंकि सुहेल आफरीदी पहुंचे एक काफ़िले के साथ और उसके बाद हमने देखा कि उनको अडयाला की तरफ नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके साथ ही इस्लामाबाद में उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी और उसके बाद सारा मंजरनामा क्या हुआ, रात गए ये धरना कैसे मुंतशिर कराया गया, सुहेल आफरीदी का क्या किरदार रहा, इस धरने से क्या इम्पैक्ट आएगा, पीटीआई की स्ट्रैटेजी कहाँ सही है और कहाँ गलत है, और ट्विटर इनकलाब का क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, आज आपको मालूम है कि बल्कि अब जब आप देख रहे हैं वीडियो तो तकरीबन अगला दिन शुरू हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि कल के रोज़ क्या हुआ। तो जनाब, मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और पिछली दफ़ा आपको पता है कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे, अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी और कहा गया था कि इमरान खान साहब को अडयाला से हस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज हो सके, उनकी मुलाकात बहाल कराई जाए, उनके ज़ाती मालजीन से उनकी मुलाकात हो। तो ये उनके बेसिक मुतालबात है, जिसके लिए वो ना सिर्फ ये कि हाई कोर्ट में पिटिशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स कर रहे हैं, हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐवान के अंदर भी बार बार ये मुतालबे दोहराए हैं, सेनेट में भी दोहराया है, कौमी असम्बली में भी दोहराया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो यानी जितने एहतजाज के अलावा भी ऑप्शंस थे वो तमाम भी उन्होंने हर ऑप्शन को अवेल किया है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि जी ये डायरेक्ट एहतजाज पे चले जाते हैं, मतलब हर तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरफ से उन्हें कोई रिलीफ मिले। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना उनकी मुलाकातें बहाल हुई, ना उनके ज़ाती मुआलजीन को उनसे मिलवाया गया, और हद तो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को भी उनकी फैमिली से अब मिलने नहीं दिया जाता। उनकी भी मुलाकातें अब तकरीबन 2 महीने से बंद हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसके बाद अब इनके पास ऑप्शन क्या था। कारकुनों का भी गमो गुस्सा बढ़ चुका था और ख़ुद फैमिली भी अब बहुत ज़्यादा बेचैन थी और वो पीटीआई क़यादत की तरफ देख रही थी। उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू हो चुकी थी बहनें खुलेआम के भाई आप लोग कुछ कर नहीं रहे। तो अल्टीमेटली अब पीटीआई क़यादत के ऊपर ये प्रेशर था कि उन्हें कुछ ना कुछ करना है। तो लास्ट टाइम सुहेल आफरीदी साहब आए, उन्होंने आके कुछ देर ज्वाइन किया बहनों को और उसके बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि इसमें प्लीज़ आप इमरान खान को मुंतकिल कर दें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही कह दिया था कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करेगी, और बिल्कुल ऐन मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐसा ही हुआ। हुकूमत ने इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि अस्पताल मुंतकिल नहीं किया बल्कि बाकी मुतालबात पर भी कोई कान नहीं धरे। अल्टीमेटली आज पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उन्हें आना ही था। तो सुहेल आफरीदी आज अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ, कुछ एमपीएस के साथ ज़रूर आए, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो कारकुनों का कोई बहुत बड़ा काफिला लेकर जैसे कि 26 नवंबर को आया था इस तरह, तो ऐसा वाला कोई लॉन्ग मार्च नहीं था उनकी तरफ से। हाँ, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और वो वहाँ से मतलब अच्छी बड़ी तादाद में गाड़ियों के साथ निकले थे। लेकिन उधर अलीमा खान साहिबा भी ऐसा लगता है कि वो दोनों की भी आपस में कोऑर्डिनेशन थी कि इस्लामाबाद में ही मिलेंगे और वहीं से आगे अडयाला जेल जाएंगे। तो बहनें भी वहीं उन्हें इस्लामाबाद में मिली। बीच में रास्ते में 1-2 जगह वो रुके और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं तो वहाँ पर अलीमा खान साहिबा ने उन्हें ज्वाइन किया है, बल्कि सुहेल आफरीदी साहब ने खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी चलाई और अलीमा खान साहिबा उनके साथ आगे फ्रंट सीट पर थीं, बाकी बहनें भी थीं। तो ये एक उन्होंने पूरी तरह उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी तसल्ली और इत्मीनान के हद तक जो है, जितनी आपकी जहाँ पर जाके तसल्ली होगी वहाँ तक हम आपके साथ खड़े होंगे, और उन्होंने उनको पूरा अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। अलीमा खान साहिबा मुतमईन भी थी। फिर उसके बाद ये काफ़िला जो है वो आगे चला। दूसरी तरफ बहुत से लोग जो पीटीआई के हैं, जो बैरिस्टर गौहर हैं या कुछ कारकुनान वगैरह जो रेगुलर अदरवाइज़ अडयाला जाते हैं, तो वो पहले ही अडयाला पहुंच चुके थे। वहाँ पे भी बंदोबस्त था पुलिस का, लेकिन आज प्लान कुछ और नज़र आ रहा था। प्लान आज ये हुआ कि जनाब जैसे ही सुहेल आफरीदी का काफ़िला 26 नंबर चुरंगी पे पहुंचा, जो कि आपको पता है कि इस्लामाबाद से मतलब आप कह लें कि गुजरते हुए बिल्कुल एक एंट्रेंस पॉइंट है या बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी ट्रैफिक होती है और बड़ी मेन ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होती है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वहाँ पर अचानक से
بہت بڑی تعداد میں پولیس کی نفری بھی پہنچ گئی اور وہاں پہ مختلف کنٹینرز لگا کر ٹرک کھڑے کر کے پوری سڑک کو بلاک کر دیا گیا کہ جو یہ قافلہ وہاں سے آ رہا ہے اس پورے قافلے کو کارکنان کو یہیں پہ روکنا تھا، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے کامیابی سے روک لیا۔ سہیل آفریدی باہر نکلے، انہوں نے وہاں پہ پولیس کے ساتھ کچھ تلخ کلامی بھی کی، انہیں پوچھا کہ کیوں روکا ہے، کیا چاہتے ہو تم، کیا تم ایک منتخب وزیر اعلیٰ کا راستہ روک کر ملک کو توڑنا چاہتے ہو، کیوں آپ لوگ اس طرح کرتے ہو، ہم آپ کو یہاں پہ کوئی بیٹھنے نہیں آئے، ہم یہاں پہ کوئی ایسی یعنی ایسی کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے، ہم تو سیدھا اڈیالہ جا رہے ہیں اور پہلے بھی ہم جاتے رہے ہیں، تو ہمیں جانے دیا جائے، یہاں ہمیں روکنے کا کیا مقصد ہے۔ لیکن پولیس والوں نے اپنی جگہ سے کوئی انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ آہستہ آہستہ پولیس کی نفری میں اضافہ دیکھا گیا، پریزن وینز بھی آ گئیں، واٹر کینن بھی آ گئیں، اور کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر رینجرز بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر کارکنوں سے زیادہ تعداد جو تھی وہ واضح طور پر سیکیورٹی فورسز کی نظر آ رہی تھی۔ کارکن جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، پہلے سے زیادہ تعداد میں ڈیفینیٹلی تھے جب سٹارٹ ہوا تھا یہ کارواں، لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، میکسیمم میرا خیال ہے 3 سے 4 ہزار ہوگی تعداد، اور پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تعداد میں اور بھی کمی آ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں بار بار انہیں کہ ہمیں آگے جانے دیا جائے، وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا ملاقات کا، لیکن بہرحال ان کو آگے نہیں جانے دیا جاتا، جس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی اور علیمہ خان صاحبہ باقی جو لوگ ہیں یہیں پہ دھرنا دے دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ادھر راول پنڈی اور اسلام آباد کے ریجن کے لوگ ہیں وہ بھی وہیں پر آ جائیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی خاص ادھر ادھر سے لوگ تو جمع نہیں ہوئے، البتہ یہ لوگ جو ہیں وہیں پہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے جناب کہ لمبی لمبی ٹریفک کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور 7 سے 8 گھنٹے یہ دھرنا جاری رہتا ہے۔ اور دھرنا کیوں جاری رہتا ہے؟ کیونکہ آگے انہیں بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ یاد رہے کہ یہ جو ٹریفک کی قطاریں تھیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں تھیں، یہ ٹریفک کی قطاریں خود حکومت کے بندوبست کی وجہ سے تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کا یا علیمہ خان صاحبہ کا، سہیل آفریدی کا ارادہ وہاں پہ 26 نمبر پر دھرنا دینے کا نہیں تھا، وہ تو آگے جانا چاہ رہے تھے۔ تو بڑا آسان تھا کہ وہ اگر اڈیالہ جانا چاہ رہے تھے تو انہیں جانے دیا جاتا۔ اڈیالہ تو بالکل ایک سائڈ پہ جا کے روڈ پہ اگر وہ دھرنا دے بھی دیتے تو وہ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جنگل والا علاقہ لگتا ہے، نہ کوئی آس پاس بہت زیادہ آبادی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ اس روڈ کے اوپر ٹریفک ہوتی ہے، تو اگر وہ وہاں پہ دھرنا دے دیتے تو اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہوتا، ٹریفک رواں دواں رہتی، اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن نہ ہوتی، نہ کوئی اس طرح کی لوگوں کو دقت اٹھانا پڑتی جو کہ اٹھانا پڑی، کیونکہ انہوں نے پشاور موٹر وے بند کر دیا، لاہور موٹر وے بند کر دیا، اور ادھر اسلام آباد سے بھی رابطہ جو تھا اس پورے علاقے کا منقطع کر کے اس طرح سے وہاں بلاکیج کر دی کہ لمبی لائنیں لگ گئیں گاڑیوں کی تقریباً کئی کلومیٹرز تک، اور بہت سے شہری بیچارے، ایمبولینسز، فیملیز کے ساتھ بچے اور ہر کوئی وہاں پہ پھنس گیا۔ تو اس حکومت کا فیورٹ مشغلہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کوئی کام جو کرتی ہے وہ یہ کہ روڈز بند کرتی ہے۔ مطلب عام طور پر تو جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روڈ بند کریں، لیکن پروٹیسٹرز یہاں پہ نہیں چاہ رہے کہ روڈ بند ہو، لیکن یہاں پہ حکومت خود چاہتی ہے کہ روڈ بند ہو، اور اس کے بعد روڈ بند کر کے وہ ساری عوام کو جو ہے وہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی وی چینلز کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ آپ نے روڈ بند ہونے سے متعلق، اس دھرنے سے متعلق کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں چلانی ہے، نہ ہی کسی جگہ پر کوئی کسی ٹاک شو میں اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا گیا اس پوری ایکٹیویٹی کا، اور اس کا مقصد بڑا واضح تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، لوگ جمع نہ ہو جائیں اور لوگ نہ شامل ہو جائیں۔ تو بالکل یہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا بلیک آؤٹ کیا گیا میڈیا سے، اس کی کوئی بات میڈیا پر نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ خیر دھرنا جاری رہتا ہے، اور مین وائل بیرسٹر گوہر 26 نمبر پر پہنچے، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں کوئی دھرنا جوائن کرنے تو نہیں آئے تھے، نہ وہ کوئی اتنے شوقین ہیں پروٹیسٹ میں بیٹھیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ سچویشن بنی تو ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ٹھیک ہے ہم کروا دیں گے، آپ جا کے علیمہ خان سے دھرنا ختم کروائیں۔ پھر وہ یہاں پہنچے اور گاڑی میں پھر علیمہ خان صاحبہ کی، سہیل آفریدی کی، شاہد کھٹک کی ایک میٹنگ ہوئی، اور ان سب نے مشاورت کی۔ اس مشاورت میں ظاہر ہے بیرسٹر گوہر نے پیغام پہنچایا کہ جی محسن نقوی صاحب سے بیسکلی ان کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کروا دیں گے تو آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، ورنہ پھر جو ہے نا وہ بہت یہاں پہ آپریشن کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔
تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ باتیں تو بہت دیر سے کی جا رہی ہیں, ہمیں تو ہر دفعہ یہ کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ کرا دیں گے, لیکن نہ تو ملاقات کرائی جا رہی ہے, نہ عمران خان کا علاج کروایا جا رہا ہے. تو علیمہ خان اس پہ مطمئن نہیں ہوئی اور کہا کہ دھرنا وہ جاری رکھیں گی. سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر بہنیں مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم بھی اس بات کے اوپر خود سے فیصلہ نہیں لیں گے کہ جی ہم کہیں کہ ہاں جی دھرنا ختم کریں, تو ہم بھی پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جب تک بہنیں بیٹھی ہیں. تو اس طرح دھرنا جاری رہا. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آ کے 1-2 نعرے مارے اور وہی جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ انہوں نے کی, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن باقی یہ لوگ جو تھے اسی طرح ایز اٹ از موجود تھے. مین وائل 1-2 مرتبہ پھر ان کی بیچ میں مشاورت ہوئی, کیونکہ جو پولیس والے ہیں وہ مسلسل آ کے ان کے ساتھ رابطے کر رہے تھے کہ جناب آپ یہاں سے یہ جگہ خالی کر دیں, جس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں, ہم تو آگے ڈیالہ جانا چاہ رہے ہیں, آپ نے خود ہی ہمیں یہاں روکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سنی نہیں گئی. الٹیمیٹلی جب شام ہوئی تقریباً 9 بجے کے قریب یہ خبر آئی کہ جناب وہاں پر اب جو ہے باقاعدہ کریک ڈاؤن کی تیاری ہے, پولیس بھی اور آ گئی ہے اور شیلنگ ویلنگ کا بھی سین ہے, اور وہاں پہ اب ہیوی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ آپریشن بھی کرنا ہے, ہیوی سین نظر آ رہا ہے ان کا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے فائرنگ کی آواز آتی ہے, اور پھر خبر یہ ملتی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر بلٹس فائر کیے گئے ہیں, ربر بلٹس کے ساتھ ان کو زخمی کیا گیا ہے. اور پھر وہ ویژولز بھی ہم نے دیکھے کہ کارکن جو تھے ان کے خون بہہ رہے تھے کیونکہ انہیں ربر بلٹس لگی تھیں. یہ خبر جب سہیل آفریدی کو پتہ چلی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, لوگ مشتعل ہو سکتے ہیں, تو وہ فوراً گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں پر موجود کارکنان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا اور کہا کہ ہمارے کارکنان کو ربر بلٹس ضرور لگی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے مشتعل نہیں ہونا, یہ اشتعال دلانے کی کوشش ہے. اور انہوں نے سب کو کہا کہ خبردار ہم امن کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں عمران خان نے پرامن رہنے کی تلقین کی ہے. تو انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کیا. مین وائل یہ بھی خبر آئی کہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد فوراً ہی انہیں چھوڑ دیا گیا. ممکن ہے کہ ان سے ایک طرف لے جا کے کچھ بات کی گئی اور پھر بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا ہو. تو اس وجہ سے بھی ایک دم کارکنوں میں ہلچل مچی کہ کہیں علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار تو نہیں کر لیا گیا. لیکن بہرحال علیمہ خان صاحبہ واپس آ گئی دھرنے کے مقام پر. اس کے بعد جب یہ ربر بلٹس وغیرہ چلی ہیں تو پھر کافی سہیل آفریدی بھی جذباتی ہو گئے, اور اس کے بعد یہ خبر ملی کہ جی وہ ڈنڈے ونڈے لے کے آ گئے ہیں اور کارکنوں کو مار کٹائی کر کے اب یہاں سے منتشر کیا جائے گا. تو پھر سہیل آفریدی کارکنوں کو چیرتے ہوئے, مطلب ان سے راستہ بناتے ہوئے آگے گئے, اور وہ خود آگے آ گئے اور انہوں نے جا کے اسلام آباد پولیس کو کہا کہ کارکنوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, مارنا ہے تو مجھے مارو, آؤ مجھے مارو. لیکن کارکنوں کو انہوں نے پیچھے دھکیلا. کارکن آگے آ رہے تھے کہ وہ سہیل آفریدی کو بچائیں, اور سہیل آفریدی آگے آ رہے تھے کہ وہ کارکنوں کو بچائیں. تو یہ سارا جو ایک منظر تھا انہوں نے اس کو دیکھا اور سنبھالنے کی کوشش کی. یہ ضرور کہنا پڑے گا بہرحال کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے بڑا یہاں پہ دلیری کا مظاہرہ کیا. وہ کوئی چھپ کے خود گاڑی میں بیٹھ کے روانہ نہیں ہو گئے, بلکہ انہوں نے فرنٹ پر آ کر کارکنوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ضرور کی اپنے طور پر. لیکن ظاہر ہے وہ اکیلے ہیں اور اتنے سارے پولیس افسران کو اکیلے تو بندہ نہیں روک سکتا. تو انہوں نے بہرحال ان سے مکالمہ کر کے بھی اور ہر طرح سے کوشش کی کہ انہیں دور کریں, اور کہا کہ جی آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے اوپر کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں, خبردار کارکنوں پہ گولیاں مت چلانا, یہ وہ. لیکن ظاہری سی بات ہے جو وہاں پہ ماحول ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, وہ ہم پہلے دیکھ چکے. اب ہمیں تو ایسی عادت ہو گئی ہے ظلم سہنے کی, ظلم دیکھنے کی, کہ اب ہمیں کوئی حیرانی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ کوئی گولیاں مار رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. تو اب وہ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں ان تمام مناظر کے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب بس یہ تو اب نارمل بات ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ وہ بیچارے یہاں اسلام آباد میں تو پروٹیسٹ کے لیے آئے بھی نہیں تھے, وہ تو صرف یہاں سے گزر رہے تھے, لیکن ان کو یہاں باقاعدہ گھیر کر روک کر اور ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا. تو اس کے بعد پھر ایک بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. بڑی تعداد میں کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں, خواتین بھی گرفتار ہوئیں. اس کے بعد یہاں پر کچھ کارکن وغیرہ جو تھے وہ فٹافٹ ادھر ادھر بھاگے بھی, کچھ کو انہوں نے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فٹافٹ پکڑ کے غائب کیا, منتشر کیا. تو یہ سب کچھ ایک دم سے وہ کیا. اب ظاہر ہے اس وقت اتنی بڑی تعداد تو تھی نہیں کارکنان کی, تو یہ سب منتشر ہو گئے. الٹیمیٹلی علیمہ خان صاحبہ نے بھی پھر جو ہے وہ حالات دیکھے اور انہوں نے بھی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا, اور اس کے بعد وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئیں. تو سارا یہ جو ایک پورے دن کی ایکٹیویٹی تھی یہ اس طرح سے اختتام پذیر ہوئی. تو یہ جو اب ساری کہانی ہے
اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں تو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو باہر بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں، جو یہاں ایون یہاں پہ بھی بیٹھ کے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ آ کے بیٹھیں گے یہاں پہ تو یہ کر لیں گے کچھ اس طرح. بھائی جب تک تھوڑی تعداد میں آپ نکل کر اگر یہاں آئیں گے تو یہی بیچارے جو چند 100 کارکن ہیں وہ بار بار مار کھاتے جائیں گے. تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑی تعداد میں نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ نکلیں. ہاں جو یہ بات ہے کہ جی جو آپ کے باقی پروٹیسٹ ہے جو کر سکتی ہے، آپ کی قیادت کر سکتی ہے، جو جگہ پہ آپ لوگ اپنے طور پر حکومت سے رابطے کر سکتے ہیں، اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملائیں، کچھ بھی آپ کے اور جو پروٹیسٹ کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح چند 100 کارکنوں کے ساتھ آ کے بیٹھ بھی جائیں گے کہیں تو آپ کتنی دیر بیٹھ جائیں گے؟ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور اس سے مزید جو بلکہ ایک مومنٹم تھوڑا بہت بنتا بھی ہے وہ بھی خراب ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر ایک دوبارہ سے ٹیرر پھیل جاتا ہے کہ دیکھو جی پھر مار پڑ گئی، پھر گولیاں چل گئیں، پھر کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. اور یہاں پر جو باہر بیٹھ کر لوگ ٹویٹر پہ صرف بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ایک دم جم غفیر نکل آئے گا، عوام کا سمندر نکل آئے گا اور یہ تلپٹ کر دے گا. یہاں پہ وہ کوئی ایسا سین نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی تو لوگ بڑا اس پہ کچھ لوگوں نے مائنڈ کیا تھا کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. لیکن دیکھیں وشفل تھنکنگ کسی کی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو ریالٹی پہ بات کریں گے نا. ریالٹی کے اوپر بات یہ ہے کہ اس عوام کے اندر انقلاب والا کوئی جرثومہ ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ 1000 روپے لیٹر پیٹرول بیچیں، یہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے آرام سے وہ پیٹرول ڈلوائیں گے، حکومت کو 2-4 بددعائیں دیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو عام جنتا ہے، جو کہ جب تک وہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بنتی اس وقت تک کوئی آپ کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ جنتا یہ ہے کہ یہ خودکشیاں کر رہے ہیں. آج بھی میں کسی فیس بک پوسٹ پہ دیکھ رہی تھی کہ کسی نے خودکشی سے پہلے باقاعدہ اپنا لیٹر لکھا ہوا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، میں بچوں کو بھوکے مرتا نہیں دیکھ سکتا اور کسی کو نہ پکڑا جائے وغیرہ. یہ لوگ خودکشیاں کر لیں گے، اپنے آپ کو ماریں گے، اپنے بچوں کو مار لیں گے، بیوی کو ٹرین کے نیچے دے لیں گے، یہ نہر میں کود کے مر جائیں گے، لیکن یہ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. اس قوم کے اندر وہ جرثومہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں کچھ. اور اوپر سے رہی صحیح کسر یہ کہ جو تھوڑی بہت ایک اویئرنیس یا کوئی آپ کہیں کہ کچھ جذبہ جنون آیا ہی تھا، تو وہ جب یہ پچھلے انہوں نے 2-3 سالوں میں جس طرح کمر توڑی ہے اس عوام کی بھی، پی ٹی آئی کارکنان کی، اور جو انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیے ہیں، لوگوں کے پورے فیملی تباہ ہو گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں. تو وہاں پر جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کا اگر کوئی تھوڑا بہت جذبہ تھا بھی کہ جی ہم نے کبھی کچھ نکلنا ہے، تو وہ بھی جو ہیں وہ اب چپ کر کے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں. تو ایسا کوئی ماحول یہاں پہ نہیں ہے. اور جب یہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر بیچاری لیڈرشپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے چکر میں پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کارکن بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور وہی کارکن بیچارے بار بار پکڑے بھی جاتے ہیں، وہی بار بار مارے بھی کھاتے ہیں. اور یہ پھر بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر صرف جائزے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی تھی، یہ تو بس ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اس کو دیکھو یہ تو جان کے گاڑی میں بیٹھ گیا، یہاں پہ دیکھو اس نے جو ہے وہ اچھی طرح سے مار نہیں کھائی. تو یہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنے مزے سے صرف ٹویٹر کے اوپر ان کی کارکردگی کے جائزے لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک انہوں نے مار کھائی ہے یا نہیں ٹھیک مار کھائی. یہ صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مترادف ہی چیز ہے. اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح سے مار کھائیں گے اگر آپ تھوڑے تھوڑے آئیں گے تو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے. اور زیادہ آنے کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. وجوہات ساری پوری ہیں، یہ میں بتا دوں، وجوہات تو پوری ہیں، لیکن ایسا ماحول نہیں ہے جو کہ ایک دم کسی بھی عوام کو مشتعل کرے یا کوئی اس نہج پر لے آئے کہ کوئی اتنی کوآرڈینیشن کے ساتھ آ جائے. کیونکہ سب کو اس بات کے اوپر یقین ہو چکا ہے، اور جو کہ صحیح یقین ہو چکا ہے کہ یہ ایک بہت ہی درندوں کے ہاتھ میں جو ہے اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اور یہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ ان سے کوئی اگر یہ امید رکھیں انسانیت کی تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، اس لیے وہ کوئی اس طرح کا رسک ہی نہیں لیتے. تو یہاں پر آ کے جو ہے وہ بات پھر ختم ہو جاتی ہے. بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے اپنے طور پہ ضرور کوشش کی ہے، اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے انہوں نے بھی اپنے طور پہ بھرپور خلوص کے ساتھ اپنے لیڈر کے لیے مزاحمت کی ہے، ان کو تو پورے نمبر ہے. لیکن بہرحال اس ساری سچویشن میں اگر کوئی یہ کہے، جو بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب پیچھے کوئی بات چیت چل رہی ہے اور اب کوئی راستہ کھل جائے گا تو ٹھنڈی ہوائیں آ گئی ہیں، تو میں اس وقت سے ہی آپ کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے. اور
بالکل بیوقوف ترین لوگ ہیں وہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جناب اس رجیم میں عمران خان کے لیے کوئی ایک اتنا سا 0.01% بھی یہ امکان ہے کہ وہ اس کو کوئی ریلیف دیں. یہ بالکل اس پہ اس طرح کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. باقی یہ ساری ٹرک کی بتیاں ہیں کہ آئیں جی مذاکرات کر لیں, اس طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں, اس طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں. تو یہ سب ٹرک کی بتی, اس میں کوئی یہ حکومت صرف ٹائم گین کرتی ہے, صرف اپنے آپ یعنی اپوزیشن کو انگیج کر کے ان کو صرف اور صرف اپنے ساتھ انگیج کر کے اس بات کے لیے مجبور رکھتی ہے کہ جی وہ کسی بلا وجہ کے ان کے لیے پروٹیسٹ کر کے کوئی مسئلے نہ بنائیں, ورنہ جو پروٹیسٹ کرے گا تو اس کے ساتھ تو وہ اسی طرح سے اس کو کرش کریں گے, جو کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. بہرحال جی یہ تھی جی سب سے زیادہ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ, اور اس طرح سے ہوا ہے. آگے کیا نظر آتا ہے, آگے فی الحال کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی اب اپیلیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہیں, اور وہاں پہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کے روز جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, اس میں اگرچہ سلمان صفدر صاحب نے یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ ہم نے التوا کی درخواست اس سے پہلے کبھی نہیں دی, اب آپ ہمیں التوا دیں ورنہ عمران خان سے ہماری ملاقات کرائیں, ہم لیٹسٹ سچویشن کے اوپر ان سے ہدایات لے کر آگے بڑھتے ہیں. لیکن ان سے نہ تو ملاقات کی اجازت مل سکی, نہ ملاقات ہو سکی, اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی گئی ہے. تو آج اس کیس کی سماعت بھی ہے, لیکن اس کیس کی سماعت کے باوجود بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈوگر صاحب اپنی مرضی سے کیس چلائیں گے. کوئی اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ سلمان صفدر صاحب اپنے کلائنٹ سے ملے ہیں یا نہیں, ان کی کیا ہدایات ہیں, اور ان کی جو پہلی درخواست مسترد ہوئی ہے اس کے بعد وہ آگے سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے, وہ معاملہ بھی بیچ میں رہ گیا کیونکہ وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے. تو ٹوٹل ایک بدماشی ہے سسٹم کی, ٹوٹل مطلب 110% جو ہے وہ بدماشی ہے, اور کھلے عام یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی کر لو جو کرنا ہے, ہم نے تو ایسے ہی چلنا ہے. تو یہ والی سچویشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج عمران خان صاحب کو ایک میڈیکل جو چیک اپ کے لیے ضرور دیکھنے آئی ٹیم منگل والے دن, اور وہی ڈاکٹر عارف اور وہی ڈاکٹر ندیم قریشی ایک دو پیمز کے اسپتال کے ڈاکٹرز کے ساتھ آئے, اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا ہے. خبر یہ ہے ڈیالہ سے کہ جی وہ چیک اپ وغیرہ کر کے چلے گئے. اس کے بعد ان کا کیا اس پہ اوپینین تھا, ان کی صحت سے متعلق کوئی اپڈیٹ کیا ہے, کچھ کسی کو انفارم نہیں کیا گیا. بس یہ بتایا گیا کہ جی وہ چیک اپ کے لیے آئے تھے اور چلے گئے. اور یہی یہ لوگ چاہ رہے ہیں. کیوں عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے, کیوں ان کے ذاتی معالج کو ملنے, کیونکہ وہ عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی اپڈیٹ دینا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے وہ صرف اپنے 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد صرف اتنی ہی خبر آتی ہے کہ جی وہ علاج کر کے چلے گئے. کیا علاج ہوا, ان کی کیسی کنڈیشن ہے, یہ کچھ نہیں بتایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ بہنوں کو بہت زیادہ اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. اور منگل کے دھرنے میں بھی وہ بار بار یہی بات دہراتی رہیں کہ آخر ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ آخر ایسی کیا مصیبت ہے, کیا آفت آ جائے گی کہ اگر ان کو اسپتال منتقل آپ کر دیں, ان کا ایک پراپر تھورو چیک اپ ہو جائے, اور صرف ان کی صحت سے متعلق جو ہے وہ ہمیں تسلی کر لینے دیں. اس بات کی بھی انہوں نے یقین دہانیاں کرا دی ہیں کہ جناب کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, کوئی ہم ایسا میسج نہیں دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو اس وجہ سے اب ان کو اس بات کا اور زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ, اور وہ اس لیے سمجھتی ہیں کہ ان کو اب ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تاکہ عمران خان ان کو اس بارے میں آگاہ بھی نہ کر سکیں. بہرحال جی یہ ہیں ابھی تک کی سچویشنز. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.